अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं। गुज़िश्ता 3 से 4 दिन में जो अहम चीज़ें हुई हैं, ज़रा उनका अहाता करते हैं। ऐसा क्या हुआ पिछले 4 दिन में, इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि ये अगले आने वाले वक्त का आपको एक सिनॉप्सिस है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया, दुनिया के बहुत से ममालिक के सरबराहान ने उनको फ़ोन करके मुबारकबाद दी, जिसको एक मेजर फॉरेन पॉलिसी सक्सेस के तौर पर बताया जा रहा है। सऊदी अरब के शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के तैयब एर्दोआन, चाइना की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम आया, वाइट हाउस ने खैर मकदम किया, सदर पुतिन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी ये कहा गया और उनको मुबारकबाद के पैगाम भेजे गए। इसके बाद कम अज़ कम जब शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कम अज़ कम माहाना उजरत को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया। सरमायाकारों और सनतकारों से अपील की गई कि 1 अप्रैल से 10% तनख्वाह में इजाफा किया जाए। सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड अफसरान की पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया गया। बेनज़ीर कार्ड को दोबारा लाने का ऐलान किया गया और उसको तालीम के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। नौजवान नस्ल को मजीद लैपटॉप दिए जाएंगे, ये ऐलान भी किया शहबाज शरीफ साहब ने। महंगी बिजली को भी एड्रेस करेंगे, ये भी नवीद सुनाई शहबाज शरीफ साहब ने। दूसरी तरफ उन्होंने बहुत सी सियासी मुलाकातें की, जो उनके इत्तेहादी थे उनसे ये फर्दन मिलने गए। आज MQM के मरकज बहादुराबाद भी उनका दौरा हुआ, जहां जाके उनके से मुलाकात हुई। ये मैसेज दिया गया कि सियासत का तरीकाकार बदला जा रहा है और एक मुख्तलिफ सियासत आएगी। पीपल्स पार्टी के वफूद से मुलाकात, जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बाप पार्टी और दूसरी तमाम पार्टियां जिन्होंने इनकी हिमायत की थी। सो ये चंद अहम ऐलानात हुए जो शहबाज शरीफ साहब ने किए। दूसरी तरफ तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। तहरीक एतमाद आने से एक दिन पहले डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेटर थे, शहबाज शरीफ साहब के बहुत से केसेस के सरबराह थे, FIA लाहौर के डायरेक्टर थे, शुगर तहकीकाती स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहे थे, उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। ये पहले दिन ही ये खबर उनके वजीर आजम बनने से पहले ही आ गई। जिस दिन उन्होंने वजीर आजम बनना था या जिस दिन उनका हल्फ था उस दिन उनकी पेशी थी हाई कोर्ट में, फेक अकाउंट्स केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में। FIA की टीम उस पेशी पर अदालत में पेश नहीं हुई। आज TT स्कैंडल में नैब का केस था, उसमें वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी। वजीर आजम पेश नहीं हुए, नैब की टीम ने भी इस पर कोई एतराज नहीं किया। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सफारती पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया गया वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से। सफारती पासपोर्ट इसलिए अहम है इसमें क्योंकि मियां साहब एक कन्विक्टेड मुजरिम है, इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। इसहाक डार साहब को भी पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया गया। मियां साहब के प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए। इसहाक डार साहब आप जैसे देख रहे हैं, उनकी कमर में बहुत तकलीफ थी, वो भी ऐसा लगता है कि अनकरीब पाकिस्तान वापस आएंगे। सलमान शहबाज साहब सऊदी अरब जा रहे हैं और लगता है कि वो भी अनकरीब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जब भी अदालत में पेशी हुआ करती थी, उनकी जानिब से कहा जाता था कि उनकी कमर में बहुत दर्द है, तो यह अच्छा हुआ कि उनकी वो कमर का दर्द भी काफी हद तक ठीक हो गया है। मियां साहब की वापसी का ऐलान किया गया और यह ऐलान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली मियां जावेद लतीफ साहब ने किया। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनी। नवाज शरीफ ईद के फौरी बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा है कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स आजकल पिछले 3-4 दिन से ठीक इलाज कर रहे हैं और पाकिस्तान में कोई वबा भी नहीं है। आपको याद होगा, इन्हीं के डॉक्टर ने लंदन में एक रिपोर्ट लिखी थी, डॉक्टर लॉरेंस उनका नाम है। उस रिपोर्ट में बड़े क्लियरली मियां साहब को यह एडवाइस किया गया था कि वो किसी पब्लिक प्लेस में नहीं जाएंगे। आपको याद होगा, एक फैक्ट्री का दौरा करने गए, उस वक्त बड़ी तनकीद हुई, तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है लेकिन किसी पब्लिक प्लेस में तो नहीं गए। और यकायक ऐसा लगता है कि पब्लिक प्लेस में मियां साहब का जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का मौकफ यह रहा है कि अदालतों से इंसाफ की गारंटी करें तो मियां साहब वापस आ जाएंगे।
क्या कहती थी मुस्लिम लीग, ये भी सुनिए। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला हमें जब बहुत से लोग थे जिन्होंने यही बात की कि हम मियां साहब की गारंटी। ऐसा लगता है कि अगर मियां साहब वापस आए तो क्या अदालतों पर यह इल्जाम नहीं कि अब गारंटी दे दी गई है उनको इंसाफ की, और किस किस्म की गारंटीज दी जाएंगी या दी गई हैं, यह बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाएगा अगर मियां साहब इस तरफ वापस आए। फिर हुकूमत को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि क्या अदालतों को उनके ख्याल में हुकूमत वक्त कंट्रोल करती है, अगर करती है तो क्या अगर वो हुकूमत सजा दिलवाने में कामयाब हो सकती है तो क्या ये केस खत्म करवाने में कामयाब हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा घिनौना इल्जाम है अदालतों पर जिसका जवाब देना पड़ेगा। पिछले 3 दिन की कारकर्दगी की बात करें, मैं इसमें यह नहीं जाना चाहता कि चीनी 9 रुपये महंगी हो गई, कुकिंग ऑयल खाने का तेल है वो 7 रुपये महंगा हुआ। ये कल एक और बहस है जिसके ऊपर आई एम श्योर आने वाले दिनों में बड़ी बात होगी। चंद हुकूमती वुज़रा का नाम ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया। जब मुस्लिम लीग नून के लोगों का नाम डाला जाता था, आपको याद है शहबाज शरीफ साहब को लंदन जाने से रोका गया, बड़ी तनकीद करते थे, लेकिन अब चंद हुकूमती वुज़रा का और ब्यूरोक्रेट्स का नाम डाला गया। इसमें डॉक्टर रिजवान भी शामिल हैं, शहबाज गिल साहब, शहजाद अकबर साहब, PSPM पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम डाला गया, लेकिन डॉक्टर रिजवान भी इसमें शामिल हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके केसेस। बाकी को तो चले आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह सकते हैं, डॉक्टर रिजवान का नाम डालने की वजह क्या है? क्या यह मैसेज भेजा जा रहा है कि जिन्होंने कोई तहकीकात की हैं उनके खिलाफ ये सब कुछ हो सकता है? इट्स बैड साइन सिग्नल अगर ये डाला गया है उनका नाम। जब FIA से आज अदालत में पूछा गया कि नाम क्यों ब्लॉक लिस्ट में डाले गए हैं, तो उनका कहना था पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, यानी सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से। ब्यूरोक्रेट्स को भी डाल दिया है, सियासतदानों को भी डाल दिया। बहरहाल FIA के क्राइम विंग के सरबराह बाबर बख्त, उनको भी ओहदे से हटा दिया गया है। सो ये कुछ हुआ पिछले 3 से 4 दिन में। एक तरफ माशी पैकेजेस का ऐलान हुआ, सिफारती सतह पर कहा गया कि हमें कामयाबियां हुई, इन लोगों ने मुबारकबादी दी हैं। दूसरी तरफ केसेस, इन्वेस्टिगेशंस और उन लोगों के बारे में जो मुल्क से बाहर थे, पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, इन्वेस्टिगेशंस का सामना नहीं कर रहे थे, ऐसा लगता है कि उनके लिए एक बड़ा रिलीफ देखा जा सकता है। इस्तीफों का मामला एक बहुत बड़ा मामला है। तहरीक इंसाफ ने आखिरी इजलास में निकलने से पहले इस्तीफे अपने ऐलान कर दिया था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आज फवाद चौधरी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर किए जा रहे। जरूर सुने उन्होंने क्या कहा। ने असेंबली में खड़े होकर इस्तीफे दिए हैं, तहरीरी इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंच गए हैं। अब असेंबली का जो स्टाफ है उन्हें चाहिए फौरी तौर के ऊपर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन में भेजें। वो क्यों रख के बैठे हुए हैं? और अगर आप इस तरह से समझते हैं कि इस्तीफे डिले करके कोई ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा, क्राइसिस खत्म नहीं होगा। इसके बाद अयाज सादिक साहब ने इसी इशू पे और इसी मुद्दे पे अपने ख्यालात का इजहार किया। अयाज सादिक साहब ने कहा कि बहुत से तहरीक इंसाफ के लोग इस्तीफा नहीं देना चाहते, दबाव डाला जा रहा है स्पीकर के, जो नेशनल असेंबली के स्पीकर के जो स्टाफ है उस पर। क्या कहा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी ने कुछ ऐसी वैसी हरकत की, यानी इस्तीफे मंजूर करने की कोशिश की, तो फिर क्या होगा, जरा ये सुन लीजिए। PTI से इलेक्टेड मेंबरान थे, वो इस्तीफे नहीं देना चाहते और उनके इस्तीफे जबरदस्ती ला के जमा कराए गए हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त डिप्टी स्पीकर साहब, नेशनल असेंबली अमले को जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि वो ये इस्तीफे कबूल करें। मैं नेशनल असेंबली के स्टाफ को ये बावर कराना चाहता हूँ कि कोई चीज अगर आप इल्लीगल करेंगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तमाम कोई इल्लीगल चीज करेंगे तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब वो खमियाजा किसको कहते हैं ये बात ज़ाहिर है अयाज सादिक साहब खुद ही बताएंगे, लेकिन अगर खच ऑफ द पास्ट 4 डेज का टाइटल देना पड़े किसी को कि सबसे बड़ी, अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ चवल मेरे जहन में नाम ये लफ्ज़ आ रहा है, लेकिन अगर उसकी जगह कि सबसे गलत, ख़तरनाक और भोंडी बात किसी ने की तो उनका वो तहरीक इंसाफ के जमशेद चीमा साहब एक TV प्रोग्राम में लाशें गिरने पर उनको कोई एतराज नहीं, क्या फरमा रहे हैं जरा ये भी सुन लीजिए। मेरी अमानत में उसने खयानत की है। मैं उसे चोर कहूँ, डाकू कहूँ, 2 नंबर कहूँ, गंदिया कहूँ, मैं कहूंगा। लेकिन चीमा साहब, अगर इससे खुदा न खास्ता किसी को जानी नुकसान हो गया तो सर हो जाए कोई बात नहीं ना, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है कि जाके वोट कहीं और बेच दें? हो जाए तो हो जाए,
دیکھیں ووٹ بیچنا غلط تو کیا اس کی بدلے لاشیں گرنا ٹھیک؟ یہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اپنے لوگوں کو بھی عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف کو تھوڑا سا کرنا پڑے، کھینچنا پڑے گا کہ یہ آپ ملک کے اور لوگوں کے نمائندے بننے جا رہے ہیں، اس طرح کے بیانات دینے سے کیا آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوتا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاست زیادہ بہتر ہوتی ہے؟ علی نواز زبان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے، چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اگر تو میں چودھری صاحب، یہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سی چیزوں کا اعلان تو کیا، میں بھی مفتاح صاحب سے بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا اگلے 3-4 دنوں میں اور معاشی چیزوں کا بھی اعلان کریں گے، لیکن جو چیز دیکھیں سیاست میں، جمہوریت میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ جو علامتی طور پر بڑی اہم ہوتی ہیں، اور ان کو علامتی طور پہ اہم رہنا بھی، ان کو ٹھیک ہونا بھی چاہیے۔ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان واپس آ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو پاکستان آنے سے 3.5 سال سے بھاگ رہے تھے پاکستان واپس آئیں گے۔ ادھر کی تصویریں دیکھتے تھے بستر پہ لیٹے ہوئے، بہت سا بیمار ہیں، ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ امیج وائز کوئی اچھا کام ہے اگر آپ وہ فوراً جو ہی حکومت بنی پاکستان واپس آ گئے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پہلے دن سے موقف رہا ہے کہ یہ جتنے کیسز تھے یا فیصلے تھے، یہ مینیپولیٹڈ تھے، یہ پولیٹیکلی انجینئرڈ تھے، یہ ایک خاص قسم کے لوگوں کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے ہمیں ایک نیب اور باقی تمام اداروں کو استعمال کر کے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ میاں صاحب بیمار نہیں تھے، کیسز کی وجہ سے بات تھے آپ کہہ رہے ہیں۔ مجھے جواب پورا سر آپ کا جواب میں صرف اس میں کہہ رہا ہوں، اس میں یہ ایڈ کر دیجئے گا۔ نہیں میں پورا دوں گا نا، آپ کی مہربانی مجھے پورا جواب دے دینے نے۔ دیکھیں گزارش کیسز کے بارے میں ہمارا موقف پہلے دن سے یہ رہا، اور ہمارے موقف کی تائید جو ہے وہ پاکستان میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلے اور بیرون ملک عدالتوں سے بھی ہمارے اس موقف کی تائید ہوتی رہی۔ اس کے بعد دوسری بات رہی صحت کے معاملے میں۔ صحت کے معاملے میں رپورٹیں میں نے نہیں بنائی میاں نواز شریف کی، وہ بنائی تھی اس وقت کی اس حکومت نے، جو کہ کھانا بھی جیل میں نہیں جانے دیتے تھے، جو جیل میں اے سی اتارنے کی بات کرتے تھے، جو جیل میں تنہائی میں رکھتے تھے، جو جیل میں خاندان کے لوگوں کو بھی ملنے نہیں دیتے تھے۔ سو میری بات دیکھیں نا، یہ ان لوگوں نے رپورٹیں بنائی، انہوں نے کہا یہ بیمار ہے، اور اس کے بعد وہ باہر گئے۔ بیمار بالکل وہ ہے، مگر یہ بھی ہم ساتھ کہیں گے کہ یہاں کوئی انصاف کے دریا نہیں بہ رہے۔ آ رہے ہیں واپس میاں صاحب، پہلے اس کا جواب دے دیں۔ میاں صاحب کیا ان قریب آپ کو پاکستان میں نظر آ رہے ہیں واپس آتے؟ میں نے کاشف صاحب، میرا موقف جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دیکھیں، سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ ان کی صحت کا ہے، اس کے لیے وہ اپنی پیش رفت کریں گے، اور وہ آئیں گے ضرور، مگر الیکشن سے پہلے آئیں گے، اور الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو لیڈ کریں گے۔ اب الیکشن سے پہلے کب آتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بھی بیماری ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، اور الیکشن تک میاں صاحب ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بیماری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھیں معاملہ اب کاشف صاحب آپ اور میں ہیں، میری صحت سے، میرے اوپر سے دیکھ کر کوئی میرے دل کی بیماری کا پتہ نہیں چل سکتا، یا میرے اندر اس وقت کیا کنڈیشن ہے وہ پتہ نہیں چل سکتا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی چلنا پھرنا بند کر دے، کام کرنا کھانا پینا بند کر دے، بیماری اپنی جگہ ہے، اور اس کا علاج میں نے پہلے کہا، علاج اس کا کروائیں گے، ان کی جان ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، مگر مجھے بھی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ پاکستان وہ بھی آ جائیں گے۔ اور میں نے سنا ہے اسحاق ڈار صاحب تو ان قریب آ رہے ہیں، سلمان شہباز صاحب تو سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، عمرہ کر کے پاکستان تشریف لے آئیں گے۔ اس کا مطلب کہ وہ جو بیماریاں تھیں، اور میاں شہباز شریف صاحب عدالت میں کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ ساری بیماریاں تقریباً اب لگتا ہے لگ رہی ہیں۔ میں آ رہا ہوں واپس، ذرا میں حکومتی ممبر کو بھی موقع سلمان صاحب کا بھی جواب دے دوں نا، دے دیجیے گا، میں واپس پوچھوں گا، آپ واپس کریں گے۔ کیا کر رہے ہیں سر؟ کیا سر ٹھیک ہے نا، آج سارے حکومت ہی چو تسی توبہ کرو سر، جنہاں دی حکومت ہے تسی سارے ہونا دینا۔ یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ تو اپنی جگہ، وہ تو اس کا جواب تو وہ دیں گے، ظاہر حکومت ان کی ہے، کیسے بیماریاں بھی ٹھیک ہو رہی ہیں، انویسٹیگیٹرز بدل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ جو استعفے دینے چاہ رہے ہیں، آپ کے کتنے استعفے اکٹھے ہوئے ہیں؟
اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ استعفیٰ آپ کا قبول کر لیں گے؟ ان کی بات سن کے لگتا ہے، میں نے آج وہ بھی دیکھا، پرانا اس کا ٹویٹ ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا، کہ آپ کو تو پتہ ہے کہیں ماں لگ سکتے ہیں اس کو، جس طرح دھرنے کے دوران ہوا تھا اپنے استعفے دے دیے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی مثال تو نہ ہی دینا بھائی جان، ڈر ہی لگتا ہے آپ کو، پتہ ہم تو شریف لوگ ہیں۔ وہ ڈر تواڈے کو بھی لگتا ہوتا سی کسی زمانے جیسے اسمبلی میں جب آپ تھے نا اس کے بعد آپ سے بھی ڈر لگتا ہوتا تھا۔ اچھا فرق ہے بڑا۔ اچھا چلیں چھوڑ، پہلے میں آپ کی پہلی والی جو آپ نے 4 دن کی رودات سنائی، مجھے تو وہ 4 دن میں تو پہلے 2 دن آپ نے بتا دیے اور زبردست، اور میں دوسرے دن یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور جو یہ ڈمی رولرز ہیں، دیکھیں ہوا کیا ہوا، یہ ہے کہ ود ان 2 days جو پاکستان میں 4.25 سال نہیں ہوا وہ ہو گیا، اور وہ ہوا کہا گیا امریکہ اور انڈیا کی طرف سے کہ ڈو مور، اور بات کیا کی گئی کہ پٹھان کوٹ یاد ہوگا آپ کو، ویسے کس چیز کے بارے میں مشہور تھا، ڈان لیکس میں کس کا ذکر تھا؟ پٹھان کوٹ کا تھا نا، اور آپ ٹیررزم پہ بڑے کنکریٹ سٹیپس کریں، ہم کنکریٹ سٹیپس ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پوسٹ رجیم کنڈیشنز تھی نا، پوسٹ کنڈیشن جو رجیم چینج کی تھی وہ آج امپلیمنٹ ہونے لگ گئی، وہ گارنٹرز بیچ میں آ گئے، اور انہوں نے کہا آپ کو تو اس لیے لائے تھے کہ اب یہ کام کریں آپ جو ہم کو، آپ جس کے لیے آپ کو کہا گیا۔ اس کے بعد 3200 پرسنلز حفاظت کے اوپر لگا دیے گئے ہیں، 3 کیمپ آفیسز ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، چینی کی آپ نے بات کر دی، آئل کی آپ نے بات کر دی، اور پہلے دن ہمیشہ جو آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کرتے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب، وہ کرتے کیا تھے کہ پرائم منسٹر کہیں دیکھیں آپ لوگوں کو بھی برا نہیں لگتا تھا، سوری سر منہ سے نکل گیا سوری، پرائم منسٹر صاحب وہ کیا کہتے ہیں، میں کل بھی بارش ہوئی نا، جی کل بھی بارش ہوئی نا، تو وہ سارا محکمہ موسمیات پوچھتے رہے کہ کہیں پانی کھڑا ہوا ہے میں وہاں جا کے کھڑا ہو جاؤں، تو وہ نہیں ہے، اب وہ چینج ہو گئے ہیں حالات، تو 10% سیلری کی انکریز کا اعلان کر دیا، بعد میں انہوں نے کہا کیا پڑھ تو لیں، ابھی وزیر خزانہ ہی نہیں لگا، حکومت پچھلی 15% ابھی ڈسپیرٹی اناؤنس کر کے گئی ہے، 10% اضافہ کر کے گئی ہے، اب کیوں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا چلو واپس لے لیتے ہیں، یہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز اب صحیح ہو گئے ہیں، نہیں میں پوری بات تو دے دو، پاکستان کے ڈاکٹر ٹھیک ہو گئے، نہیں میں بیماریوں کا علاج بتا رہا ہوں، اس کا جواب تو انہوں نے کہا، انہوں جمشید چیمہ صاحب نے جو بات کی اس کا بھی جواب دیا، وہ ابھی پہلے اس کے اوپر میں ایک منٹ دے دوں، اس کے بعد اس پہ آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی شہباز شریف اور زرداری صاحب کی بیماریوں کا کیا علاج ہے پاکستان؟ انہوں نے کہا ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف کی بیماری کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا الیکشن۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں، کوئی دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے ان کا۔ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے اب شہباز شریف صاحب ٹھیک ہو جائیں گے، زرداری صاحب ٹھیک ہو جائیں گے، آپ الیکشن اناؤنس کریں نواز شریف صاحب کو۔ چیمہ صاحب یہ بات چیمہ صاحب نے غلط بات کی ہے، نہیں یہ انسائٹ کرنا ہے، یہ انسائٹ کرنا ہے، اور کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنے اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں۔ جنہوں نے ضمیر فروشی کیا آپ ان کے بارے میں لکھیں، انہوں نے ضمیر فروشی کیا، نہیں بالکل نہیں، دیکھیں بالکل سمپل سی بات ہے کہ یہ اگر آپ کسی کو انسائٹ کریں گے تو کوئی ہو گیا تو غلط بات ہے نا، اس طرح چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے نا، اس میں جو جمہوریت ہے، ڈیموکریسی، چیمہ صاحب کی کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس میں کرنا ہے کہ آپ نے بتانا ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ چیمہ صاحب کے کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے ابھی، آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے، جو انہوں نے جملے کے آپ اس وقت شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں وہ جملے زرداری صاحب پرسنل ہیں، میاں نواز شریف پرسنل ہے، چیمہ صاحب پرسنل کیسے نہیں ہوگی؟ میں نے کون سی پرسنل بات کی؟ آپ کہہ رہے ہیں پرسنل بات کرنا ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کہہ رہے ہیں بیماری کا علاج ہے، یہ پرسنل ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں۔ وہ چیمہ صاحب کا جواب دیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے پرسنل بات نہیں کی، نہیں پرسنل میں کیا غلط کہا ہے، نہیں کہنا چاہیے، میں نے پہلے کہا ہے یہ انسائٹ کر رہے ہیں نا آپ لوگوں کو کہ لاشیں، یہ غلط بات ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو کہنا چاہیے کہ ہاں انہوں نے ضمیر بیچے ہیں، معاشرے میں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ٹھیک بات ہے، پر یہ کہنا کہ آپ لاشیں کتنی غلط بات۔ ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں، طلال چوری ساری کے بعد تھوڑا سا کھانا بھی کھا لیں، تو ہم نے بھی جلدی بٹھا لیا ان کو۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آ کے کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ جو عوامی رابطہ مہم شروع کی تحریک انصاف نے، اس کا کیا بنے گا؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اگلے چند دن جیسے ہم نے کہا پچھلے 3-4 دن بڑے انٹرسٹنگ تھے فار ادر ریزنز، اگلے چند دن اور زیادہ لگ رہا ہے کہ انٹرسٹنگ ہوں گے۔ ایک پارٹی اب تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ الیکشنز کی طرف جایا جائے۔ طلال صاحب کتنا عرصہ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت چلے گی؟ یہ ایک ایسا ملین ڈالر سوال ہے جو ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے، کیا یہ 3 مہینے چلے گی، 6 مہینے چلے گی، ہوگا کیا؟ یہ آپ کے خیال میں کتنا عرصہ چلتی نظر آ رہی ہے آپ؟ کاشف صاحب ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن نے آلریڈی سپریم کورٹ میں ایک بیان دے دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر سے پہلے وہ تیار ہی نہیں۔ تیار ہے سر، میری بات ہوئی الیکشن کمیشن سے، میری بات سن لیں سر،
ان کا یہ کہنا تھا کہ کوالٹی وائز بہتر الیکشن اس وقت ہوں گے جب نئی حلقہ بندیاں ہم کر لیں. حلقہ بندیاں کرنے میں مہینے سے 2 مہینے لگ سکتے ہیں. حلقہ بندیاں بھی ایسی نہیں ہے کاشف بھائی, کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2017 کے سینسس پہ الیکشن ہوا ہے, آپ کو یاد ہوگا سیٹیں اتنی رہی تھی, ہلکے اسلام آباد کے 2 تھے 3 ہو گئے, ہلکے اتنے. یہ فاٹا اور پاٹا کے اندر بیسیکلی حلقہ بندیاں ہونی ہیں کیونکہ آپ کو اس کو شامل کر لیا گیا ہے کے پی کے اندر, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اور انہوں نے کہا لیکن اگر کہا جائے تو ہم 3 مہینے میں الیکشن کروا سکتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا الیکشن کروا سکتے ہیں, اور سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ کوالٹیٹیو الیکشن, بہتر الیکشن ہوں گے اگر حلقہ بندیاں کرا لیں, ورنہ اگر مجبوری ہوئی یعنی الیکشن کروانے پڑے تو کروا لیں گے. جی دیکھیں کاشف صاحب, سب سے پہلی بات الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ میں کہا, مجھے تو وہ پتا ہے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن وہ نہیں کروا سکتے, تو 6 ماہ تو یہ ہو گئے, 5 سے 6 ماہ. دوسری بات, ہم نے ایک کولیشن سے گورنمنٹ بنائی ہے. نون لیگ کا موقف بڑا کلیئر ہے, ہم فوری الیکشن چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن جتنا ہوگا ہمارے فائدے میں جاتا ہے, اور جتنا لیٹ الیکشن ہوگا اس کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی حکومت میں, اور بہت چیزیں, یہ جس طرح کی اکانومی کی یہ حالت چھوڑ گئے ہیں کہ ابھی اور اس کو چلانا کس طرح ہے اور کیسے ڈیلیور کرنا ہے, لیکن اور ایک نئے مینڈیٹ کے بغیر ایک ایسا مینڈیٹ, اتنی بڑی کولیشن کے ساتھ اتنے بڑے مسائل حل نہیں ہو سکتے. مگر اب الیکشنز کا فیصلہ بھی آپ کے اتحادی حکومت میں آنے سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں بھی نہیں چاہیے, ایم کیو ایم کہتی ہے ہمیں بھی نہیں چاہیے. یہ لگتا ہے آپ کو کٹھے کلے کر کے گندا کرنے تھے چکرائیں سے تانوں سارے. دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں تو ساری اچھے برے سب اکٹھے فیصلہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی میرے لیے غلط کر رہا ہے, نہیں. اگر اتحاد بنایا ہے تو پھر اس کے پلس اور مائنسز جو ہے وہ ہمیں لے کر چل رہا ہے. سو اب فیصلہ کولیشن پوری کرے گی اور اس کے بعد ہوگا. نون لیگ کا موقف کلیئر ہے کہ ہم تو ارلی ایز پاسبل الیکشن چاہتے ہیں. میں یہ مریم گروپ کا تو ہو سکتا ہے ورژن, یہ شہباز شریف گروپ کا ورژن نہیں ہے. اور آپ جو الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں, الیکشن وز نو ون, کانسٹیٹیوشنل باؤنڈنگ ہے اس کے اوپر کہ جیسی حکومت الیکشن کال ہو 90 دن کے اندر اس نے الیکشن کرانا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایک طرف آئین کے ساتھ کھڑے کہ آئین سے غداری ہو گئی, آئین کو آپ نے پس منظر میں ڈال دیا, تو یہ بھی تو آئین کا حصہ ہے نا. آئین کہتا کیا ہے کہ جیسی الیکشن کال ہو 90 دن, اسمبلیاں ڈیزالو ہو 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے. وہ اس سے باہر تو جا ہی نہیں سکتے. وہ کیسے جائیں گے اس کے بعد؟ وہ تو آئین سے غداری کریں گے. کل سوشل میڈیا کیمپین پہ بڑی بات ہوئی ہے, کون کر رہا ہے؟ آپ لوگ کر رہے ہیں سر. آپ کو پتا یہ جو ٹرینڈ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور, آپ کو پتا ہے اس وقت تک دنیا کا نمبر 1 ٹرینڈ بنا ہوا ہے. 6.5 ملین ڈیلی بیسس کے اوپر ہے. یہ ایک 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ, 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ 4 دن کنٹینیوس ہو گئے, اور ہر دفعہ یہ زیادہ ٹرینڈ اوپر کی طرف جا رہا ہے. آپ کاشف بھائی بتائیں, آپ تو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی منظم گروہ یا منظم گروپ یہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں, یہ بہت سارا کچھ ہوا. طلال صاحب یہ بتائیے گا, بلاک لسٹ میں جب ڈالا گیا تو اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی, کس نے ڈالا, کس کے کہنے پہ ڈالا؟ رضوان صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا, بابر بخت جو کرائم ونگ اسلام آباد کے سربراہ ایف آئی اے کے, ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا, عہدے سے ہٹا دیا گیا. یہ آتے ہی اداروں کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ان کی خواہش کیا ہوگی, ہم پہلے ہی کر دیں, اور پھر کچھ چیزیں خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں تاکہ نہ کوئی انویسٹیگیشن ہو, نہ کوئی سانو پوچھے, نہ عدالتاں کیس لگن. یہ آپ کو لگتا ہے کہ میسج کس قسم کا ہے؟ کہ اب اصولی طور پہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. ہمارے لوگ کہیں گے کہ جناب ہماری سیاست اس قسم کی ہے کہ اگر آپ کے اوپر سیریس چارجز ہے تو آپ کو پبلک آفس نہیں دیا جاتا. لیکن اگر یہ بھی ساتھ ہوگا, آپ کے کیسز کے انویسٹیگیٹرز بدل رہے ہیں, آپ کو کورٹ نہیں بلا رہی اب, یہ کوئی آپ کو لگتا ہے اچھا سائن ہے؟ یہ اچھی یہ پرسیپشن کیا بن رہی ہے آپ کی کہ آپ کیسز ختم کرا رہے ہیں اپنے؟ دیکھیں کاشف صاحب, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اگر وکٹمائز کسی طریقے سے بھی کیا جائے, اگر بلیک لسٹ میں غلط ڈالا جائے گا, غلط مقدمے بنائے جائیں, آپ کو صرف پولیٹیکلی کیا آپ اگینسٹ ہیں تو آپ کو کوئی کوشش کی جائے تنگ کرنے کی, تو اس کے رزلٹ جو ہے ہمیشہ حکومتوں کے حق میں نفی میں آتے ہیں. جیسے کہ پی ٹی آئی کے حق میں گئے, جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اس کا ان کو پازیٹیو کوئی بھی, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کا فائدہ ہوا. ہاں دوسری سائڈ پر دیکھیں, یہ کئی چیزیں ہماری گورنمنٹ سے پہلے ہوئیں, اور گورنمنٹ آنے کے بعد یہ ہمارا استحقاق ہے کہ کس افسر کو کہاں لگانا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ 6 آئی جی بدلیں گے, 6 چیف سیکرٹری بدلیں گے, 6 ایف بی آر چیئرمین بدلیں گے, 5 وزیر خزانہ بدلیں گے, بیڑا غرق کر دیں گے.
افسران لگائیں گے, ریپیوٹڈ افسران لگائیں گے, کسی کو وکٹمائز نہیں کریں گے, اور بالکل نہ کریں گے نہ اپنے آپ کو ہونے دیں گے. نہیں, گزارش سن لیں نا, اگر میرے خلاف کوئی ایک جعلی کیس بنایا ہے, یعنی آپ یقین کریں کوئی شہر ایسا ہوگا جس میں میرے پہ پرچہ نہیں ہے, آپ کو شاید پتہ ہی نہیں اس بات کا, یعنی جہاں سے ہم گزرے بھی ہیں وہاں بھی انہوں نے ہم پر پرچہ دے دیا ہے. یہ جی ریلی اگر 6 تھانوں سے گزری ہے تو 6 کے 6 میں پرچہ ہے, یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, ایک نہیں متعدد. ٹھیک ہو گیا, نہیں آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے, گزارش ہے سیاست کو اس سے آگے جانا چاہیے. نہیں کاشف صاحب, ہم یہ نہیں کریں گے. دیکھیں جہاں آپ مقدمے بنائیں گے ہوئی ہے, نہیں جہاں ناانصافی مقدمے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے, میری بات سنیں, جہاں ناانصافی ہوئی ہے وہاں انصاف ہم اپنا لیں گے, اور اس کے دوسری ایک بات سن لیں, کوئی وکٹمائز نہیں کریں گے, مگر جہاں پر چینی, آٹا, گھی, تیل, پٹرول چوری ہوا ہے, جہاں ہار بیچے گئے ہیں, جہاں گھڑیاں وہ جو سربراہوں کی بیچی گئی ہیں, وہاں ایکشن ہوگا. جنہیں کھادی گاجرا او دے ٹھڈ پیر, تو کیا مسئلہ ان کو؟ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, جنہیں کھادی گاجرا انہوں نے ٹھڈ پیر, تو عدالتیں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گئی, تو انویسٹیگیشن آفیسر سے کیا مسئلہ ہے؟ عدالتیں کلیئر کر دیں گی آپ کو, وہ تو اس کا کیا لینا, وہ انویسٹیگیشن آفیسر جائے گا. جیسے عدالت میں آج ایف آئی اے والے گئے, انہوں نے کہا ہم نے سوچا حالات ایسے ہیں تو ان لوگوں کو لسٹ میں ڈال دیتے ہیں, عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو آپ کو ڈر کیا رضوان سے, آپ کو ڈر کیا باقی آفیسر سے؟ آپ جائیں چھوڑیں کہ ہاں رضوان صاحب کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, آپ کو عدالتیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گی. آپ اس افسر کو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ اور اگر اتنی چینی چور تھے تو یہ 9 روپے چینی کیوں بڑھائی ہے؟ آپ نے اس کو 50 روپے میں پرانے پاکستان میں لے کے آنا چاہیے تھا. آپ کو تو پیٹرول جو اپنے سمری بھیجی ہوئی ہے اس کو تو آپ کو دوبارہ 65 روپے پہ لے کے آنا چاہیے تھا. یہ کون سی چوری ہے جس میں پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں چوری بھی ہوئی ہے؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. طلال چوری صاحب, اب اور ایک کیسز کی بات کی طلال نے, یہ طلال ہے پولیٹیکل ورکر ہے, اس کی مجھے سمجھ, ان کے دور کے اندر 36 کیسز ہیں, ایک دن کے اندر 6 مختلف تھانوں کے اندر. 36 روپے بناتے ہیں, میری بات ہے, میں یہ جو بات کر رہا نا یہ وکٹمائز کی, تو یہ وکٹمائز کرتے آئے ہیں ساری عمر. ان کی تو نہیں, ہم نے, میں پھر وہی بات کر, 6 کیسز ایک دن کے اندر رجسٹر ہوئے, فیض آباد, بارکو, اپارا, I9 تھانہ. میں ایک ہی جگہ ہو سکتا تھا نا, 6 جگہ تو نہیں ہو سکتا تھا. 6 کی 6 جگہ میرے پہ کیس رجسٹر ہوئے. اور میں نے کیا کہا کہ انہوں نے وکٹم, ہم گئے عدالت میں نے کویش کرائے ہیں, عدالت اس دفعہ, میں نے تو آ کے ڈی سی چینج نہیں کیا, میں نے تو آ کے اے سی چینج نہیں کیا. جس بندے نے مجھے اٹھایا تھا, جس دن مجھے جیل لے کے گئے, وہ میرا لوکل گورنمنٹ کے اندر اسسٹنٹ رہا ہے, میں نے تو اسے چینج نہیں کیا. میں نے تو کہا تم نے اس وقت کی گورنمنٹ یا اس وقت کے حساب سے تم نے کام کیا تھا. یہ کون سی وکٹمائز نہیں, ابھی تک جتنی لسٹ نکال لیں, یہ 2 دن کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں. اور میں ایک اور, کاشف بھائی آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بیوروکریٹ کا بیٹا ہوں, کوئی سینئر بیوروکریٹ ان کے ساتھ اب کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں, کوئی آپ کے ساتھ کام کرنے کو میں کہہ رہا ہوں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے لوگ چھٹیاں اپلائی کر رہے ہیں, لوگ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو لگایا جا رہا ہے وہ ٹیم کون سی ہے. طلال صاحب وہ کہتے ہیں, دیکھیں ایک کچھ چیزوں کا جواب دیکھیں, کچھ چیزوں پہ آپ کو بڑی مشکل پڑنے والی ہے. آج 9 روپے چینی کی بات ہوئی, 7 روپے کھانے کا آئل مہنگا ہوا, آپ کہتے تھے پیٹرول بم گرا دیا, لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ حکومت الیکٹرک شاکس دے دیے, بہت کچھ کہا گیا اس وقت. کہیں میں چلا بھی دیتا ہوں سارا کچھ, آئی ایم شور آپ کو پتا ہوگا. چلا وہ لوٹوں والی ویڈیو تو چلائے نا, وہ جو مریم نے کہا تھا اور پنجاب اسمبلی کے سامنے ہوا تھا, وہ تو دکھا تو دینا, طلال کو یاد تو کرا دینا یار, بھول جاتے ہیں یا مجھے حکومت میں آ کے بھول جاتے ہیں. چلے میں نکال لینا, ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا, فرمائشی پروگرام ہے, وہ کیڑا ہوتا ہے, MTV چینل تھوڑی ہے کہ یار کال کرے اور اپنی مرضی کا گانا سنے. بات کی تھی نا, یہ کی تھی نا اپنے بات, آپ نے شروع, اچھا نہیں دکھائیں جی لوگوں کو نہ ان کی طرف چلا چکے پہلے, پنجاب اسمبلی کے سامنے لوٹوں کے ساتھ کیا شروع دکھائی تھی آپ نے. طلال صاحب یہ اب پیٹرول سستا ہوگا, کیونکہ اگر سستا نہ ہوا, مہنگا نہ بھی ہوا, ادھر ہی کھڑا رہا, تو آپ کا وہ جو بیانیہ تھا سارا کہ مہنگائی ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے, کیا اس کو ڈز نہیں لگے گی بہت سخت اگر آپ لوگ فوری گندم, آٹا, چینی اس کو سستا نہیں کرتے؟ دیکھیں گزارش, یہ سب سے پہلی بات ہے, یہ تو کیا بزدار لگانے سے پنجاب کو ترقی ملی ہے؟ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. نہیں, ایک منٹ, میں اسی کا, سب سے پہلے جو کسی کو کام آتا ہو وہاں لگاؤ. دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف آئے ہیں, آپ ان کی 4 دن کا میٹنگز کا شیڈول اور دیکھ لیں کہ اس کی کوشش کاوش کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ان کی کتنی ایفرٹ کرنا ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا, اور انشاءاللہ ہم نے ڈیلیور پہلے بھی کر کے دکھایا ہے.
وہ بجلی جو کسی سے نہیں بنی ہم نے 5 سال میں بنا کے دکھائی تھی، لیکن سستی ہوگی، جو کسی سے نہیں آیا وہ لے کر آئے تھے وہ پاکستان میں. اب دیکھیں میری گزارش سنیں، ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں جتنا ریلیف ممکن ہوا. ہم نے دعوے نہیں کیے، ہم نے سپیکر میں پھاڑ لوگوں کے کان نہیں پھاڑے، اور کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر اور یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. ہم نے کہا ہے ہم آئیں گے، ہم کوشش کاوش کریں گے، ہم ایڑیاں رگڑیں گے اور رستہ نکلے گا. ہم نے پہلے بھی نکالا ہے، ہم نے پہلے یہ پاکستان چلا کر دکھایا ہے، اور یہ اس وقت چلا کے دکھایا جب اسی طرح کی اکانومی کے حالات تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سیدھے رستے پہ ڈالیں گے. چلائے میری بات سنیں، اس میں آرگومنٹ اس وقت آئے گا طلال صاحب، پھر اس کو آگے صحیح راہ ٹھیک پر آپ اسے آپ کے پاس آ رہا ہوں. اس میں آرگومنٹ یہ ہے جب آپ کہتے ہیں نا ہم چلا کے دکھائیں گے، بالکل یہی اب آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہی ہوگا. لیکن چیلنج ہے کیا؟ آپ نے چینی، آٹا، پیٹرول، گھی، ان چیزوں کے اوپر تنقید بہت کی ہے کہ یہ مہنگائی اس وجہ سے نہیں ہے کہ بین الاقوامی مہنگائی. آج کل آپ کی یہ کیمپین چل رہی ہے کہ 41 سال کی مہنگائی سب سے زیادہ امریکہ میں ہو گئی، جو کہ پہلے جیو آ گیا نا مثبت رپورٹ. مسئلہ یہ کہ اس وقت آپ کہتے تھے کہ نااہلی کی وجہ سے. آج لوگ شاید یہ بائی نہیں کریں گے کہ نااہلی کی وجہ سے، یہ انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے. پھر یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یا تو پچھلی حکومت میں بھی یہ پرائسز انٹرنیشنل تھی، یا آپ کو کہنا پڑے گا کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے لوگ، پھر آپ کی بھی آپ کو اپنی لائکی دکھانی پڑے گی. کیونکہ آپ کہتے تھے کہ ہم چینی اور آٹے کو، چینی کو 55 روپے یا 60 پہ لے کر تھے. نہیں، یہ کہتے یہ تھے کہ انٹرنیشنل پرائسز ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، پر نالائکی آپ کی، یہ آپ اس کو سستا کیوں نہیں رکھ سکتے یہاں؟ تو لگ پتا جائے گا. اچھا مجھے ایک لطیفہ یاد، ایک منٹ طلال میں لطیفہ بھی سن لیجیے. ایک بندر نا بادشاہ بن گیا جنگل کا، ہرن اس کے پاس آیا اور اسے کہتا ہے کہ بھیڑیا میرے بچے کھا رہا ہے، کچھ کرو. انہیں 4-5 درختوں پہ چھلانگے نہیں، واپس آیا. ہرن دوبارہ آیا، اس نے کہا میرے بچے کھا گیا ہے. کہنا جو میں کر سکتا تھا کر لیا ہے بھائی جان، میری اتنی اوقات. اس طرح گورنمنٹ نہیں چلتی کہ میں نے صبح 8 بجے جا کے 10 بجے آ گیا. جو کہا ہوا پورا کرو بھائی. آج 65 روپے پہ پیٹرول ہونا چاہیے تھا، آج کوکنگ آئل 150 روپے پہ ہونا چاہیے تھا، آج چینی 50 نہیں. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کاشف بھیا، ہم بھی تو یہی کہتے تھے نا. تو وہ کیا کہتے تھے کہ نلائی گورنمنٹ ہے. وہ دیکھیں نا جی، انٹرنیشنل پرائسز سے پاکستان سے مہنگائی. پاکستان کی عام پوچھیں جی، یہ کیمرہ مین والے سے لے کے جائیں نا جی کیمرہ باہر، آپ چیک کریں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. کھانے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے دال نہیں ہے، روٹی کے لیے پیسے نہیں ہے، قبر کے لیے پیسے نہیں ہے. یہ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ جناب گزارش یہ ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ میں نے آ کے ہمارے وزیر اعظم نے یہ نہیں صبح کہے گا مجھے ٹی وی دیکھ کے پتا چلا ڈالر بڑھ گیا. اچھا مجھے پتا چلا رات مجھے کسی میرے رشتہ دار نے بتایا تم تو وزیر اعظم ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم ایفرٹ کوشش کر رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ کام کر کے دکھائیں گے. یہ ہمارے ہوتے ہوئے چینی آٹے کی لائنیں نہیں لگی تھی کبھی. ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ گندم جی بمپر کراپ ہے، گنا بمپر کراپ ہے. لیکن سر ایک چیز آپ اس میں ایڈ کر دوں آپ کی، کیونکہ ہم تو روز ہی پروگرام کر رہے ہوتے تھے. آپ کی طرف سے یہ کہا جاتا جب بھی ہم کہتے تھے جی انٹرنیشنل مہنگائی بہت ہے، تو آپ کہتے تھے چینی اور آٹے کو تو انٹرنیشنل مہنگائی افیکٹ نہیں کرتی، اس کی پرائس تو کم ہونی چاہیے. اب کم از کم یہ آپ پہ، اب یہ چیلنج آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ اگلے چند دنوں میں یہ پرائسز کو کیسے نیچے لے کر آتے ہیں. اور دوسرا کیسز کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک مجھے کہا جا رہا ہے لینے کا. بریک لیتے ناظرین، واپس ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں حالات کے اوپر، آگے کیا ہوگا. سر ابھی آپ نے وہ آپ کے چینل کے اوپر چل رہا تھا کہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ، ٹی وی انٹرویو کسی چینل کو جی ابھی کسی آپ کی ادھر چل رہی تھی، پٹی چل رہی تھی، اور وہ انٹرویو دے رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. آج یہ وہ جماعت ہے جو بلوچستان میں ان کا ایک ممبر نہیں تھا اور انہوں نے گورنمنٹ ٹاپل کر دی. کہنے کا مطلب یہ ہونی نہیں چاہیے، کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا مطلب کے پی میں اگر ہم نے کی ہے، لوگوں نے پیسے دیے، ویڈیو آ گئی، وہ ٹھیک ہے، مطلب ہونی نہیں چاہیے، پر ہم کر نہیں سکتے کچھ اور، اس لیے ہم کرتے ہیں. اچھا طلال صاحب کوئی کامنٹ اس چیز کے اوپر کرنا چاہیں گے آپ کہ ہارس ٹریڈنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس پہ پرنسپل پوزیشن میاں صاحب کی تو بڑی واضح تھی کہ قانون سازی کریں، لیکن اب ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ دیکھیں بالکل جی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خرید و فروخت والا کام نہیں چلنا چاہیے. مگر گزارش یہ ہے نا کہ یہ ہر ایک کو، ہر بندے کو اس میں نہ ڈالیں. اور خالی جو ہارس ٹریڈ کر کے گئے وہاں انہیں کو ڈال رہے ہیں نا، جو فلور پاس کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے، گزارش سن لینا، یا کوئی ہمارا ایم پی اے ایم این اے جاتا تھا تو وکٹیں گر جاتی تھی.
इनकी दफा चीखें निकल गई हैं इनकी। Not at all. Talal, here you are wrong. हर चीज को मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है अनफॉर्चुनेटली। ये दोनों फर्क है, जो बंदा रिजाइन करता है, मुद्दत खत्म करता है, किसी पार्टी में चाहता है, वो लोटा नहीं होता। इजाजत देना, लोटा वो होता है जो किसी के मैंडेट लेके आता है और वोट किसी और को डालता है। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।